बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को अदालती हुक्म पर अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल क्यों न किया गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी हुकूमती मशीनरी को सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट कर दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म से लेके विफाकी वज़रा, इंतज़ामिया और जेल हुकाम तक सभी को फरीक ठहरा दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज तौहीन अदालत का असल मुर्तकिब इमरान खान साहब और उनकी हमशीरा डॉक्टर उस्मा को ठहरा दिया। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना होने की जो हतमी जिम्मेदारी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव पर आयद होती है, जबकि हुकूमत अब भी जेल रूल्स और सिक्योरिटी के जवाब को अपनी ढाल बना रही है, जिसने इस पूरे मामले को पहले ही कानूनी तौर पर चैलेंज कर रखा है। हुकूमत अदालती फैसले पर नजरसानी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमल दरामद चाहती है। मामला इमरान खान साहब से मुलाकात का हो, इलाज के लिए अस्पताल तक रसाई या फिर जेल से रिहाई तक का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी है कि अब हर सूरत मुज़ाहमत की तरफ ही बढ़ना होगा। बैरिस्टर गौहर असेंबली से निकलने के इशारे, जबकि वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी 20 लाख की बजाय 40 लाख लोगों का मार्च इस्लामाबाद ले जाने का दावा भी कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पर अपोजिशन की एक बड़ी बैठक हुई, जहां पर सियासी मंजरनामे के अंदर एक नया जाविया पैदा होता हुआ हमें नजर आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम मिलकर पहले पार्लियामेंट में दबाव, फिर सड़कों पर ताकत का मुजाहरा करेंगे और इसके लिए जो आइंदा आने वाला पीर का रोज है, मुत्तहिदा अपोजिशन का एक अहम ज्वाइंट पार्लिमानी इजलास भी होने जा रहा है। इन तमाम इशूज पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे मेहमान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब। उनको खुश आमदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया शफी जान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अब तो आपको पहले मुबारक हो, एक दूसरा कलमदान भी आपको सुहेल खान आफरीदी साहब की तरफ से सौंप दिया गया है, हमारी तरफ से आपको मुबारक हो। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से मुतालिक गुफ्तगू की तरफ। शफी जान साहब, मुझे ये बताइएगा, बड़ी तनकीद हो रही है कि आप जो पिटीशन पहले फाइल कर सकते थे उसके लिए एक रोज की ताखीर क्यों की गई? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात थी, जिसको फाइल कर दिया गया है और जिसका नंबर भी इस वक्त लग चुका है। देखिए, जिस दिन ये वाकया हुआ उसी सुबह तमाम लीडरशिप को बुलाया गया, पार्लिमानी इजलास हुआ, तमाम बातों पे गौर किया गया और उसके बाद एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तैयार किया गया और उसके अगले रोज उसको फाइल कर दिया गया, जो इस वक्त फाइल हो चुका है, जिसको नंबर लग चुका है और आने वाले दिनों में मंडे में उसकी सुनवाई होगी और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या इसका आउटकम निकलता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन हुई है। फैसले के पर अमल दरामद करना तो गवर्नमेंट का काम था और जो रिपोर्ट वहां पे पेश गई, मेडिकल बोर्ड जो बनाया गया वो हुकूमती मेडिकल बोर्ड था, उसमें तहरीक इंसाफ की कोई इनपुट नहीं थी। उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की और उस रिपोर्ट की रोशनी में ये फैसला लिया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब जो लोग तहरीक इंसाफ समझती है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हो चुके हैं, पूरी हुकूमत मुर्तकिब हो चुकी है, तो हुकूमत के सरबराह प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट किया गया है, वजीर कानून जो कि वीडियो पे आते हैं और नजरसानी की बात करते हैं उनको नॉमिनेट किया गया है, आईजी प्रिजन को नॉमिनेट किया है, उसके साथ साथ अता तारड़ साहब को नॉमिनेट किया है क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बदजबानी की और इस पूरे वाकये की इत्तला भी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी। अब हम जिन को हम समझते थे, जिन लोगों को हम समझते थे कि वो मुर्तकिब हो चुके हैं, उनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया गया है। जब प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हो गया तो इसका मतलब ये है कि पूरी कैबिनेट जो है और पूरी हुकूमत नॉमिनेट हो चुकी है। जब प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हो गया है तो ऑटोमेटिकली पूरी कैबिनेट नॉमिनेट हो गई है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि तनकीद बनती है। जब प्राइम मिनिस्टर सरबराह है एक कैबिनेट का, एक हुकूमत का, जब वो नॉमिनेट हो गए हैं और वो तो इन्हें अदालत के मुर्तकिब हो जाते हैं तो पूरी कैबिनेट जो है वो फारिग हो जाएगी। तो इसमें तो मेरे ख्याल में तनकीद की ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी शफी जान साहब, जो पिटीशन आप लोगों ने फाइल की है तौहीन अदालत को लेके, उसका नंबर तो लग गया, वो भी हमने देख लिया है और उस नंबर के साथ कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिस 3 रुकनी बेंच की तरफ से, मौजूद जजेस की तरफ से ये हुक्म दिया गया था खान साहब के इलाज का और उनके अस्पताल में ही क़याम के हवाले से, इस पूरे हफ्ते में वो बेंच तो अवेलेबल नहीं होगा। हुकूमत ने अब इससे कुछ देर पहले एक और मुतफरक दरखास्त आयद कर दी है कि फौरी तौर पे जल्दी इसकी सुनवाई होनी चाहिए।
اب عین ممکن ہے کیونکہ اسپیکولیشنز ہیں، کوئی اور بینچ اگر اس کو سن لیتا ہے چیف جسٹس کے حکم کے بعد تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پہلے حکم کے اوپر کئی اور مزید تشریحات آئیں گی. تو کیا مینٹلی آپ لوگ اس پہ تیار ہیں؟ کیونکہ جو اصل طور پہ تنقید ہو رہی ہے نا کہ آپ لوگوں نے لیٹ کر دیا، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جو بینچ پہلے یہ حکم دے چکا تھا اب تو پورے ہفتے وہ بینچ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوگا، اور گورنمنٹ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ فوری سماعت ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے کسی اور دوسرے بینچ کے پاس جا سکتا ہے. لیکن سروت صاحب، اب میں لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، یہ کویشچن تو ہمارے لیگل ایکسپرٹ سے کیا جائے تو وہ بہتر بتا پائیں گے. اس وقت چیئرمین بھی ایک نامور وکیل ہے، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب بھی اس ملک کے ایک نامور وکیل ہے، اور ہمارے پارٹی میں 9 مئی کے بعد کافی وکلاء موجود ہیں. اس کا جواب تو وہ بہتر دے پائیں گے. میں اس بارے میں نہ ایکسپرٹ ہوں اور نہ ہی میں اس پہ کوئی کامنٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے سامنے راجہ صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا اس کے اوپر بڑا ہمیں وقت چاہیے تھا تو اس لیے ٹائم لگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلے کے کیس کا حوالہ بھی دیا کہ بلے کے کیس کا جب فیصلہ ہونا تھا تو اس سے ایک دن پہلے یہ پٹیشن آئی، کیس لگا، اگلے دن اس کے اوپر 9 بجے صبح سماعت ہوگی. اینی ہو، چلے میں ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ آپ کی طرف چلی جاتی ہوں. کچھ دیر پہلے عطاء اللہ طارق صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے مختصر، اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ توہین عدالت کی درخواست لے کے تو کورٹ میں چلے گئے ہیں، تو اصل توہین عدالت تو عمران خان صاحب، ان کے ہمشیرہ نے اور خود پی ٹی آئی نے کی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایک پریس کانفرنس کی جانی چاہیے تھی، حالانکہ عدالت کا واضح حکم تھا کہ کوئی بھی سیاست نہیں ہوگی اس معاملے پہ؟ دیکھیں، جو پریس کانفرنس کی گئی تھی وہ پریس کانفرنس جو رات کو ہمارے ساتھ ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا وہ اس کے متعلق تھی. ہم نے جو یقین دہانی سپریم کورٹ کو کروائی تھی، ہم نے اس کی ہر چیز کا پاس رکھا. ہمارا کوئی ورکر ہاسپٹل کے قریب نہیں گیا، نورین بی بی کی ملاقات ہوئی، کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوئی، عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے کسی لیڈرشپ نے بات نہیں کی. جس پریس کانفرنس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، اس پریس کانفرنس کو بھی آپ اٹھا لیں. اس میں تو وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو پوری رات ہمارے ساتھ ہوئی ہیں. جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ اس حکومت نے کھلواڑ کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. عمران خان صاحب کی صحت پہ جو حکومت سیاست کرنا چاہتی تھی، جو کھلواڑ انہوں نے کیا ہے، اس پہ بات ہوئی. اس میں تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو یقین دہانیاں ہم نے سپریم کورٹ کو کروائی تھی اس بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. دیکھیے، اب ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ تحریک انصاف کے شفا ہاسپٹل پہنچ گئے تھے تو اس لیے ہم ان کو پمز لے کے آئے. ایسی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہماری عہدیداروں نے، ورکرز نے، پارلیمنٹیرینز نے بڑی ہی ذمہ داری دکھائی ہے. ہم نے یہ اپیل کی تھی، سی ایم آفریدی صاحب نے اپیل کی تھی، گوہر صاحب نے کی تھی، جنید اکبر خان صاحب نے کی تھی کہ کوئی بھی ہمارا ورکر اس ہاسپٹل کے قریب نہ جائے، اور سب ہمارے ورکرز نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. اب یہ جو بیانیہ بلڈ کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، جو پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ تو اب عدالت میں پتہ لگے گا. اب عدالت میں ہم اپنی پلی لے کے جائیں گے، یہ اپنی ہی پلی لے کے آئیں گے. اب یہ ججز کا بھی ٹیسٹ ہے، یہ سپریم کورٹ کا بھی ٹیسٹ ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، وہ ایک فیصلہ دیتی ہے اور اس فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے. جو اس پہ فیصلہ ہوا اس پہ ایک چیز پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور یہی ہماری پلی ہے اس کنٹمپٹ آف کورٹ میں. اور ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے ان 3 ججز نے آزاد فیصلہ دیا، سپریم کورٹ انٹروین کرے گی اور اپنے جو توہین عدالت کی حکومت مرتکب ہو چکی ہے اس کی سزا یہ بھگتے گی. ٹھیک ہے، بالکل. ویسے لیکن میں جیسے دوبارہ سے دہرا دوں، ایک متفرق درخواست تو وہ بھی ڈال چکے ہیں کیونکہ شاید ان کو لگتا ہے کہ وہ اس کیس کے اندر مضبوط ہیں. لیکن جب کورٹس کی بات ہم کرتے ہیں شفیع جان صاحب، تو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب پہلے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ بند ہوا تھا تو حکومت نے یہ جواز، یا انتظامیہ کا یہ جواز تھا کہ جو سیاسی پیغامات ہیں وہ ان کا ذریعہ نہیں بنایا جائے گا میل ملاقاتوں کو. لیکن یہ جو ایک ملاقات ہوئی ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی خان صاحب کے ساتھ، اور ایک پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کے فٹ ہونے کے حوالے سے انہوں نے تمام کارکنان کو پورے پاکستان کو جہاں جہاں سنا جا رہا تھا انہوں نے یہ ایک اطلاع دی جسے ایک بڑی خوشخبری کے طور پر دیکھا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سیاسی پیغامات کا ذریعہ پھر سے بنایا گیا اس ملاقات کو، کیونکہ پریس کانفرنس کے دوران سہیل خان آفریدی صاحب کے لیے جو پیغام خان صاحب نے بھجوایا اس کو علل اعلان مائکس کے سامنے کہا گیا. سہیل آفریدی صاحب نے اس کے اوپر اپنا رسپانس بھی شو کیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ عدالت میں یہ چیز آپ کو کمزور کر سکتی ہے؟ دیکھیے، جو پریس کانفرنس ہوئی میں نے بڑا واضح کہہ دیا کہ وہ پریس کانفرنس اس رات کے واقعے کے بارے میں تھی، جس طریقے سے حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا اس حوالے سے تھی. جہاں تک آپ سیاسی گفتگو کی بات کر رہے ہیں، سیاسی پیغامات کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں تحریک تو پہلے سے تیز ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی افریدی صاحب جو ہیں وہ ہنگو میں موجود تھے، اور ہنگو میں جو ہم نے جوش دیکھا ہے، جو لوگوں کا جی باہر نکلنا دیکھا ہے، جس تعداد میں لوگ نکلے ہیں وہ تاریخی تھے۔ کل ہم بنیر جا رہے ہیں، ہماری تیاریاں پہلے سے جاری ہے، اور اس میں جتنی یہ ڈیٹ قریب آئے گی اس میں شدت آئے گی، اس میں زور آئے گا۔ ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے حکومت اس وقت جو ہے ڈیلے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، جو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہو چکے ہیں، اب اس کے الٹرنیٹ کے لیے اپنے پاس کوئی بیانیہ بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات بڑی واضح ہے کہ 90% لوگوں کا لیڈر عمران خان ہے، پورا پاکستان ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ ایک سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے جو سب سے بڑی عدالت ہے اس ملک کی، اس کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ 90% لوگوں کے لیڈر کے ساتھ جو ہوا وہ ساری قوم کے سامنے ہے۔ دیکھیے بات بڑی واضح ہے کہ ہم اپنی پلی لے کے جائیں گے کورٹ کے سامنے۔ ہاں حکومت اپنی پلی لے کے آئے گی، اب لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ، لیٹ دا ججز ڈیسائیڈ کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ہم ہوپ فل ہے کہ جس طریقے سے یہ فیصلہ دیا گیا اسی طریقے سے کنٹمپٹ آف کورٹ بھی لگایا جائے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو متحدہ اپوزیشن کا ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا ہے وہ بڑی طاقت کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اس طاقت میں مزید اضافہ پیپلز پارٹی کی شمولیت سے بھی ممکن ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس وقت وفاقی حکومت سے ناراض ہے۔ کیا سوچ وچار اس کے اوپر ہے آپ لوگوں کی کہ ان کو بھی ہم شامل کریں گے؟ دیکھیں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ایک پلیٹ فارم ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس میں لوگوں کی تعداد بھی اور سیاسی قوتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، دیکھیں ہم اس ہر سیاسی قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں، اس پلیٹ فارم میں ان کو شامل کرنے کے لیے تیار ہیں جو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، جو اس غیر آئینی غیر قانونی حکومت کے خلاف ہے۔ دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ ایک سائڈ پہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، لیکن دوسرے سائڈ پہ وہ آئینی عہدوں پہ براجمان ہے، جو سیریمونیل عہدے جس کو یہ کہتے ہیں وہ نہیں چھوڑ رہے۔ ایک سائڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آزاد کیا جائے، لیکن دوسرے سائڈ پہ بجٹ کو ووٹ بھی دیتے ہیں، اور ان کی ووٹ سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے، اس نظام کو انہوں نے کندہ دیا ہوا ہے۔ دیکھیے بات واضح ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں آنا پڑے گا، آئینی عہدے چھوڑنے پڑیں گے، اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنا پڑے گا، بالکل ہم ان سے بات اس صورت میں کریں گے۔ دیکھیے دو کشتیوں میں کبھی بھی سفر نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کا رول پلے کرے۔ اگر وہ واقعی یہ کہتی ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے تو پھر اس الٹی گنتی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے۔ ہم بالکل ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر سیاسی قوت سے اس وقت بات کرنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب فی الحال تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ کل میرے پروگرام کے اندر پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب بھی تھے، شفیع اللہ جان صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ لوگ اس طرف بھی جا سکتے ہیں، حکومت سے اگر چھٹکارا کی حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں وہ نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ کے فورم سے آپ لوگ ہی حکومت کا چھٹکارا کریں گے یا سڑکوں کے ذریعے ہوگا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی ہو یا مولانا صاحب، یہ تو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر یقین رکھتے ہیں نا کہ سڑکوں پر ہم نے نہیں آنا، لیکن آپ لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت تو آپ سب لوگ ایک ساتھ ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہر ایک آئینی جو آپشن ہے، جو قانونی آپشن ہے وہ ہم استعمال کریں گے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جہاں تک بات ہے وہ ایک آئینی عمل ہے، بالکل اگر کوئی ایسی سینیریو بنتا ہے، ابھی تو بہت ارلی سٹیج ہے، تو بالکل ہم اس میں انٹرسٹ شو کریں گے، عوامی پریشر بھی ہم ان پہ ڈالیں گے، ہم سڑکوں کی بات بھی کریں گے، کیونکہ سڑک کے بغیر جس طریقے سے تحریک انصاف کو نشانہ بنایا گیا، جس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ سب کچھ ہوا، وہ عوامی پریشر کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہے کہ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ وہ بھی ایک آئینی اور قانونی راستہ ہے، ہمیں آئین اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ایک آئینی اور قانونی جو عمل ہے وہ اڈاپٹ کریں گے اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو آئینی اور قانونی جو بھی آپ کے پاس راستہ ہوگا اس کو آپ اڈاپٹ کریں گے، لیکن آج ہمارے سامنے بھی یہ خبر آئی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت راولپنڈی کے اندر 6 مہینوں کے لیے فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب کسی نے اس کی تشریح نہیں کی کہ کس وجہ سے ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کے لانگ مارچ کو یا ارلی بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو کس طرح سے آپ لوگ یقینی بنائیں گے پھر اپنا 27 ستمبر کا لانگ مارچ؟ امتحان تو آپ لوگوں کے لیے ہے ابھی۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ فوج کو حوالے کرتے ہیں پنڈی اور اسلام آباد، تو ان کی گورننس پہ تو پہلے یہ سوال بنتا ہے کہ ان کی گورننس فیل ہو چکی ہے۔ اب جہاں تک 27 سپٹمبر کی جو لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے اس کا
इशारा आप दे रही हैं या लोग इसके बारे में उस हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए हमारी तैयारियां पूरी हैं, हमारी तैयारियां जोरों शोर से जारी है। हमने हर सूरत 27 सितंबर को आना है। इससे पहले भी इस किस्म के हथकंडे अपनाए गए हैं, खंदक के कौदे कई हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं। अब ये पहली बात कि इनकी गवर्नेंस पे पहला सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमने हर सूरत 27 सितंबर को आना है, हमारा आईनी और कानूनी हक है, हम उस दायरे के अंदर रह के पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे। और जिस किस्म का जोश जुनून इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं, इसके बाद हमने पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध की तरफ जाना है। एक मोमेंटम इस वक्त गेन हम कर चुके हैं और आप तैयारियां भी इस वक्त देख रहे हैं, हम लॉजिस्टिक का इंतजाम भी कर रहे हैं। ये एक दिन की एक्टिविटी भी नहीं है, हफ्ते भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। तमाम तरह लॉजिस्टिक का इंतजाम भी किया जा रहा है। हम 27 की सुबह जब पेशावर से रवाना होंगे तो 20 लाख से ज्यादा लोग हमारे हमरा होंगे। ठीक है। अब शफीउल्लाह जान साहब, दो अहम सवालात आपके सामने रखूंगी। उसमें से पहला तो ये है कि चलिए आप लोग हुकूमत से छुटकारा हासिल करने की बात भी कर रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि शायद आप इसके अंदर आप और पूरी अपोजिशन समहाउ कह सकते हैं कि कामयाब भी हो जाए, लेकिन इसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। आप लोगों को कितना इस बात का यकीन है कि इंटरिम गवर्नमेंट का जितना टेन्योर होता है वो उसको पूरा करेगी और उसके बाद आप फिर अगले जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ जाएंगे? क्या आप लोगों को यकीन मुहक्कम है इसके ऊपर कि फौरी तौर पर ऐसा मुमकिन होगा? देखिए, पहली बात यह है कि हम निजाम गिराने की बात कर रहे हैं, हम निजाम बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स आने चाहिए, एक नया इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए। उस नए इलेक्शन कमीशन के अंदर ही फ्रेश इलेक्शन पॉसिबल है। जहां तक आपने इंटर्म गवर्नमेंट की बात की, जो आइन के अंदर मौजूद है, हम तो वो चीज देख के आगे बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल, हमारा एक तजुर्बा इनके साथ हुआ है कि जब पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तोड़ा गया तो 1.5 साल की इंटरम गवर्नमेंट रही है। एक ऐसा एक्सपीरियंस से हम गुजरे हैं, वो हमारे जहनों में भी है, लेकिन हम छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। वो एक अगला फेज है, वो एक अगली जदोजहद है। पहली फेज और पहली जदोजहद ये है कि मौजूदा जो रिजीम है इससे छुटकारा हासिल किया जाए। ये 17 सीटों की हुकूमत जो अजाब की तरफ पाकिस्तान पे मुसलत हो चुकी है, पहले इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। वो फिर सेकेंड फेज है, हमारी दूसरी जदोजहद होगी वो। ठीक है। अब एक आखिरी सवाल है शफीउल्लाह जान साहब, वो ये है कि जो आपका सेकंड फेज है स्ट्रगल का, उसके लिए पहले से भी एक और इम्पॉर्टेंट आप लोग कदम उठा चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, क्योंकि हमें याद पड़ता है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब बारे मेरे प्रोग्राम में बता चुके हैं, JUI पूरी इस बात के ऊपर कायल है कि आप एक तहरीरी मुआहदे के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिसमें नया सियासी इत्तेहाद होगा। मुझे सिर्फ इतना, मैं कुछ नहीं आपसे पूछे, सिर्फ इतना बता दें कि इस इत्तेहाद में जो अगला इलेक्शन होगा उसके अंदर ओहदों के हवाले से आप लोग तय कर चुके हैं अपने मामलात को, या फिर उसकी शक्ल कुछ और है? देखिए, इस तरह की चीजें बिल्कुल उस मुआहदे में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इस वक्त कंप्लीटली रिटन फॉर्म में चीजें नहीं आई। अभी बातचीत उस पर जारी है। हम बिल्कुल फाइनल टचेस में हैं। जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारी जो असद कैसर साहब हैं और दीगर हमारी लीडरशिप है वो इस चीज को डील कर रहे हैं। मुलाकातें भी हो रही हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हो रही है और जल्द ही आपको इस हवाले से एक अच्छी खबर भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, आप लोग साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पार्लियामेंट के अंदर पहला जबकि सड़कों पर होगा दूसरा राउंड। मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों की अहम बैठक के बाद जो पैगाम सामने आया उसने सियासी मंजरनामे में एक नए मरहले की बुनियाद रख दी है। सवाल अब ये वाकई नहीं रहा कि अपोजिशन हुकूमत को चैलेंज करेगी या फिर नहीं, बल्कि दरहकीकत ये है कि चैलेंज की नौयत, उसका वक्त और सबसे अहम चीज़ है सियासी कीमत, वो क्या होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह वाजे किया है कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुश्तरका अपोजिशन तश्कील देने पर इत्तेफाक हो चुका, जबकि आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए जल्द ही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। इससे पहले JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास जो ज्वाइंट सेशन है वो होने जा रहा है। बज़ाहिर ये एक पार्लिमानी हिकमत अमली जरूर है, लेकिन इसके अंदर मुस्तकबिल की एहतजाजी सियासत का इशारा भी हमें बड़ा साफ नजर आ रहा है। अब
پیپلز پارٹی کو اگر ہم دیکھیں تو اس صف بندی کا وہ ممکنہ طور پہ حصہ بنتی ہے تو معاملہ جو ہے وہ محض چند جماعتوں کے احتجاج کا نہیں رہے گا، بلکہ پارلیمنٹ کے اندر جو طاقت کا توازن ہے اور در حقیقت حکومت کی جو عددی پوزیشن ہے اس پہ براہ راست سوال اٹھ سکتا ہے۔ اسی تناظر میں تحریک عدم اعتماد کی بحث بھی اہم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں جذبات سے زیادہ اعداد، اتحادیوں کا رویہ اور سیاسی مفادات فیصلہ کن ہوں گے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ بلاول بھٹو زرداری آلریڈی کافی روز پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کی الٹی گنتی اب شروع ہو چکی ہے۔ اپوزیشن کی حکمت عملی میں عمران خان صاحب کے علاج کا معاملہ بھی ایک اہم سیاسی نقطہ ہے۔ جے یو آئی کی طرف سے عدالتی فیصلے پر عدم عمل درآمد کو حکومت کی ایک بچگانہ حرکت قرار دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کی صحت پر جو سیاست ہے اس کو بھی ختم کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اپوزیشن عمران خان صاحب کے معاملے کو بھی وسیع تر سیاسی بیانیے کا اپنا حصہ بنا رہی ہے۔ حکومت نے مذاکرات کی ایک مرتبہ پھر سے آفر کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بعد جے یو آئی نے بھی اس پہ ایک اہم سوال اٹھایا ہے کہ اگر مذاکرات سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنے جیسا ہیں تو پھر ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نئے صوبوں کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی واضح اور دو ٹوک موقف پیش کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک میں آگ لگی ہو اور نئے صوبے بنائے جائیں۔ ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہمارے اس مہمان نے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ترجمان ہیں اسلم غوری صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہوں گی۔ سب سے پہلے سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اسلم غوری صاحب، مجھے یہ سر بتائیے گا کہ اس وقت جو جوائنٹ ایک سیشن پیر کے روز ہونے جا رہا ہے، یہ تو ہم سمجھ لیں کہ ایسی صورت میں ہوگا جب آپ حتمی مراحل طے کر چکے ہوں گے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ ابھی سے کچھ دیر پہلے شفیع اللہ جان صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بس آخری حصہ جو ہے یا بالکل آخری جو نوک پلک ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ابھی باقی ہے۔ تو کیا واقعی ایسا ہے یا کچھ اور بھی ایشوز ہیں جس پر پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی معاملات طے کرنا باقی ہیں، یا پھر تمام منزلیں جو ہیں اب وہ آپ لوگ عبور کر چکے؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں جو فاصلے تھے، آپ کو یاد ہوگا بہت بڑے فاصلے تھے، اور ایک بڑے فاصلے کے بعد پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت کو اگر گرانے کے لیے یا کمزور کیا تو وہ جے یو آئی نے کیا تھا۔ اس لیے اس فاصلوں کو کم کرنا تھا جو ہمارے کارکنوں کے درمیان میں تھے، اور 2-2.5 سال ہم نے اس پہ محنت کی ہے۔ لیکن ملکی حالات ڈے بائی ڈے اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ مجبور ہو رہی اپوزیشن کے فوری طور پہ آپس میں متحد ہو۔ حکومت جو بے بس سی نظر آ رہی ہے کہ حکومت کے اتحادی بھی چیختے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حکومت خود بھی دیکھیں آپ جب گلگت کے انتخابات ہوتے ہیں تو جو پوزیشن آج بلاول صاحب کی کشمیر پہ تھی، یہ گلگت پہ میاں برادران کی تھی، ان کی ٹیم کی تھی اور وفاقی حکومت کی تھی۔ تو یہ صورتحال ان کے آپس کے اندر کے معاملات کہاں ہے، پھر اس کے بعد نئے صوبوں کی بات گشت سننے میں آ رہی ہے، پھر کبھی کچھ اور گفتگو بھی ایسی ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں 28ویں ترمیم آ گئی، کبھی کہتے ہیں 29ویں ترمیم ہے، کہیں NFC ایوارڈ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنے ذاتی اختلافات کو دور رکھ کے ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، اور اس پہ ہم کام کر رہے تھے بڑے عرصے سے، اور اس پہ ہم اب کب تک کامیاب ہوئے ہیں۔ رات کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، اس کے بعد اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر ایک متحدہ اور مضبوط اپوزیشن کی حیثیت سے سامنے آئی۔ اس میں غزئی صاحب جیسے پرانے پارلیمنٹیرینز ہوں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے ایک بہتری کی امید پیدا ہوگی جو حکومت کو بھی جو ہے سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے ایک ہماری کوشش ہوگی۔ باقی رہی بات کہ اس کو آگے بالکل ہم بڑھ رہے ہیں، بالکل تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ جی تو میں آپ کے اس جملے کی طرف آ رہا ہوں جو شفیع جان صاحب نے کہا، بالکل ہم اس پہ بات چیت کر رہے ہیں، اور واقعی اس پہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں پی ٹی آئی کے خلاف ہمیں حکومت میں تاریخ چلانی پڑی اور جس کا فائدہ دوسروں نے بھی اٹھایا، ہم وہ چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے ہم ذرا اس کو دور کر لیں، اور وہ میرا خیال اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کو ناقابل قبول ہوں، وہ ہو جائیں گی، اور یہ ہم جتنی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت جلد ہم کٹھے روڈوں پہ بھی نظر آئیں گے آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ سڑک کے اوپر بھی جو دمادم مسکل اندر سیاسی لحاظ سے ہوگا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ساتھ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہوگا۔ یہ جو ملک بہتری کی آپ نے بات کی اسلم غوری صاحب، یہ بہتری کس طرح سے ہوگی؟ آپ اس نظام کی اصلاح کریں گے یا پھر جو نظام کولیپس کی باتیں تھی اس نظام کو مزید پلٹانے کے ساتھ ہی ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے؟ سوچ کیا ہے آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، پی ٹی آئی کی، کہ آپ الٹائیں گے یا پھر اس کی اصلاح کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے اصلاح کے قابل تو ہے نہیں، کیونکہ وہ حکومت کا ایک مضبوط ترین وزیر خود کہہ رہا ہے کولیپس ہو گیا ہے۔
تو زمین بوس ہو گیا ہے. اب تو اصلاح کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جو چیز جس کو قابل ریپیئر ہو یا ٹھیک ہے اس کو سنبھالا جائے بچایا جائے. جب وہ خود حکومت ہی کہہ رہی ہے یہ کولیپس ہو گیا تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے والے؟ پہلی بات تو یہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے جس کی بات ہو رہی ہے وہ جناب بلاول بھٹو صاحب نے فرمایا کہ یہ ساری جو اسمبلی ہے فارم 47 کی اسمبلی ہے تو اس نظام نے کولیپس کیا ہے. باقی کوئی اس میں یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے اس وقت جو ملک میں جمہوری نظام ہے جو 1973 کے تحت پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی نظام کولیپس نہیں ہوا، اس کو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے. جس چیز کو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ کے 1973 کے آئین کو مذاق آپ نے بنا کے رکھ دی گیا ہے، اس کو موم کی ناک کی طرح اس کو مروڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اس کا وہ آئین اپنی جگہ موجود ہے. ہمیں کوئی نئی چیز یا بھاگ دوڑ یا نئی کوئی اس پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 1973 کے آئین پہ مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے اور اس کے تحت نئے انتخابات کرائے جائیں جس پہ تمام لوگ ایگری ہوں اور صاف ستھرے انتخابات ہوں، پھر اسمبلی میں بات ہو. ورنہ یہ اسمبلی جس کا وجود ہی جعلی ہے، جس کو ہم سب کہتے ہیں، بشمول JUI بھی کہتی ہے، PTI بھی کہتی ہے، اپوزیشن کے علاوہ حکومتی آواز بھی آنی شروع ہو گئی ہے. تو جب یہ ہے ہی جعلی تو پھر یہ ملک کے اتنے بڑے بڑے فیصلے کے صوبے بنانے ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے اس قسم کی جعلی اسمبلیاں کریں گی؟ اور اس لیے نئے انتخابات کی طرف آپ کو بڑھنا ہوگا اور نئی اسمبلی ہے پھر اس کے سامنے رکھا جائے. NFC ایوارڈ کا مسئلہ ہے یا جو بھی مسئلہ ہے پھر اس کے سامنے رکھے جائے. ادروائز اس اسمبلی کی حیثیت ہی نہیں ہے اور یہ واقعہ کولیپس ہو چکا ہے. یہ نظام جو بنایا گیا تھا جس کو ہم ہائبرڈ نظام کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ایک ہائبرڈ نظام ہے، تو ہائبرڈ نظام تو ختم ہو چکا ہے، وہ کولیپس ہو گیا کیونکہ اس کے بینیفیشری گورنمنٹ خود تسلیم کرتی ہے کہ یہ ایک ہائبرڈ نظام ہے اور وہ اس ہائبرڈ نظام کا حصہ ہے اور وہ خوش ہیں اس ہائبرڈ نظام سے. یہ تو حکومتی وزراء کے آن ریکارڈ سارے بیانات ہیں جس میں خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ سب سے اوپر آتا ہے کہ جی ہائبرڈ رجیم ہے اور ہم سارے خوش ہیں اس کے اندر. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب تو ان کے بینیفیشری نے کہہ دیا کہ بینیفیشری جب ہم محسن نقوی صاحب میرے محترم میرے دوست بھی ہیں، بہت پیارے بھی ہیں، ہمارے پرانے صحافی ہیں، تو جب بینیفیشری کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ختم ہو گیا سلسلہ تو پھر اس کو ہائبرڈ نظام کو نہیں آگے چلنا چاہیے. ملک متواتر دیکھیں معاشی طور پہ ہم انتہائی دن بدن پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کی معیشت ہم نے جب سے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، بچپن میں پڑھا ہے، اسٹوڈنٹس میں پڑھا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایگریکلچر بیس ہے اور اب ایگریکلچر تباہ ہو چکی ہے. آپ کو دیکھیں ملک سے آپ گندم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں، تمام انڈسٹریز بند ہو گئی. اب تو باہر سے قسط آ جاتی ہے، بڑے لوگوں کی قسط آ جاتی ہے، IMF دیتا ہے، کبھی کوئی دیتا ہے، وہ قسط ایک آگے، کبھی ہم امریکہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی ہم چائنا سے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی ہم سعودی عرب سے بھیک مانگ رہے ہیں. باہر سے بھیک آ جاتی ہے، ہم گزارا کر لیتے ہیں، کبھی ہم اپنی چیزیں بیچنے کی بات کرتے ہیں. تو کتنے دن اس طرح چلے گا؟ تو واقعی یہ ہائبرڈ نظام جو ہے بالکل فلاپ ہو چکا ہے. ہاں 1973 کا آئین اسی پہ مکمل عمل درآمد کیا جائے، اس پہ سب لوگوں کا اتفاق ہے تو میں سمجھتا ہوں معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور ہم تجربہ کرنا چاہیں جی یہ تو کولیپس ہو گیا ہے، اب کسی صدارتی نظام کی طرف جائے، اب کسی ٹیکنیکل حکومت کی طرف ٹیکنیکل جائے، ٹیکنوکریٹ کی طرف جائے، تو میرا خیال یہ ہم سب چیزیں آزما چکے ہیں. آپ کو میں جہاز پاکستان بنا تھا ٹھیک ہے، لیکن اسد صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر کے اس بیان کو تو ہم سارے کے سارے پورا میڈیا پورا پاکستان بڑی اہمیت دے رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بڑی اہمیت دے رہی ہیں. نظام کولیپس کی انہوں نے بات کی ہے، لیکن اس نظام کولیپس کا حل بھی تو انہوں نے بتایا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے نئے انتظامی یونٹس کی طرف چلے جائیں. ایک طرف ان کے اس بیان کو ہم انڈورس بھی کرتے ہیں کہ واقعی نظام کولیپس ہو گیا، مگر دوسری طرف جو نئے انتظامی یونٹس اور نئے صوبوں کا معاملہ ہے اس کی طرف ہم نہیں آ رہے. اب جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ PTI کے ساتھ آپ اتحاد کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس PTI اور اس کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ حامی ہیں اس چیز کے کہ نئے صوبے نئے انتظامی یونٹس ہونے چاہیے. پھر یہ کس طرح سے اتحاد چلے گا اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سٹیٹمنٹ کو تو انڈورس کر رہے ہیں مگر دوسری سٹیٹمنٹ کو ہم اگنور کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ محسن نقوی صاحب نے تو یہ بات کہی ہے، لیکن کیا حکومت بھی کہہ رہی ہے؟ کیا مسلم لیگ کہہ رہی ہے؟ وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ صوبے بننے چاہیے؟ کیا آپ کو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں صوبے بننے چاہیے؟ جب پارلیمنٹ نہیں چاہ رہی، پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ آئی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں یہ آیا ہی نہیں ہے فارمولا، تو پھر اس طرح ہم کس طرح کہہ کہ صوبے بڑھنے جا رہے ہیں؟ تو یہ تو کہیں اور سے آ رہا ہے نا اس طرح کی باتیں. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں، جب تک ہم پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، اس کو مضبوط نہیں کریں گے، فیصلے پارلیمنٹ خود پہ نہیں کرے گی، ہم کیسے سمجھے؟ اب باوجود دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے. آپ کو ہم جو موجودہ 4 یا 5 یا 6 صوبے چل رہے ہیں ان کے اندر کیا صورتحال ہے؟
उनके अखराजात तो हमसे पूरे नहीं होते, बाहर से भीख मांग मांग के हम मुल्क चला रहे हैं, और आप जाके 30-32 सूबे बनाएंगे, उनकी कबीना भी होंगी, उनकी असम्बलियां भी होंगी, उनके मिनिस्टर भी होंगे, उनके चीफ मिनिस्टर भी होगा, उनके गवर्नर भी होंगे, उनके सेक्रेटरीज भी होंगे। इतना बड़ा बोझ उठा लेंगे आप, या आप इस बोझ के नीचे दब जाएंगे? ये तो मैं समझता हूँ ये फार्मूला बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तजवीज़ अचानक किसी ने डाल दिया है, और उसमें फार्मूले पे एक बहस मुबासा शुरू हो गया है। और जिनको लाना चाहिए, हुकूमत को लाना चाहिए, कौम को बताए कि इसका फायदे क्या है। सिर्फ ये मीडिया पे कह देना है कि सूबे बढ़ने चाहिए, उससे फायदा होगा, भी क्या फायदा होगा? कौम को बताया तो जाए फायदा क्या होगा। तो जब तक मुझे ये ना पता चले कि इस नया जो चीजें बना रहे हैं, क्या 1973 का आइन खत्म हो गया कि आप नया निजाम लाना चाह रहे हैं? तो मैं समझता हूँ ये चीजें इस मुनासिब नहीं है। इस वक्त जिस मुल्क में हमें सबको एक होना पड़ेगा, मुल्क को इस मुश्किल से निकालना पड़ेगा। जब हमारी माली पोजीशन अच्छी होगी, माशी पोजीशन अच्छी होगी, इन चीजों पे गौर खोज किया जा सकता है। लेकिन कबल उस वक्त इस तरह की चीजें करके मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहाइंड द सीन कुछ और है, और कौम की तवज्जो किसी और तरफ लगा के इसके पीछे कुछ और किया जा रहा है। तो मुझे तो बिहाइंड द सीन कोई और चीज नजर आ रही, सूबे वूबे तो कोई चीज नजर नहीं आ रही मुझे कहीं बनते हुए। सही है, ठीक है। लेकिन सर एक और भी बड़ी तनकीद हो रही है ना कि पार्लियामेंट के फॉरम के ऊपर अभी 28वीं की बाज़गश चल रही है, और एन मुमकिन है कि वो सडन उसी तरह से आ जाएगी जैसे 26वीं आई, 27वीं आई। मगर पार्लियामेंट के फॉरम के ऊपर ना 26वीं को डिस्कस किया गया, ना 27वीं को डिस्कस किया। उस वक्त भी यही मौलाना फजलुर रहमान सर और आपकी यही पार्टी थी। आज आप पार्लियामेंट के अंदर डिबेट की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल पार्लियामेंट का ही मुजवज़ा फॉरम है जहाँ पर डिबेट होनी चाहिए। मगर उस वक्त भी कौम को एतमाद में नहीं लिया गया था, और आज ये समझा जा रहा है कि 26वीं एक बोझ थी, 27वीं एक बोझ है, और उसके ऊपर जो एक और बोझ आएगा वो 28वीं की सूरत में आएगा। और यही मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि 28वीं ज्यादा स्मूथली तरीके से पास ऑन भी हो जाएगी, सब अल्लाह खैर सल्ला हो जाएगा। तो इन चीजों को देखें ना, माजी के पीछे भी तो कुछ ऐसे काम हो गए कि आगे वाली चीजों के लिए रास्ते हमवार हो गए, और इसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना किरदार अदा किया था। देखिए 26वीं तरमीम के हवाले से तो आप ये नहीं कह सकती, उसमें तो हम सब लोग बैठे थे, पीटीआई भी थी, हम सब लोग थे, हम सब लोगों ने बैठ के पूरे मसौदे पे एक एक चीज पे गौर लेकिन सर पार्लियामेंट के अंदर उसको डिस्कस नहीं किया गया था, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं किया गया था उसको। मेरी बात सुन लीजिए। 52 क्लासेस में से हमने तकरीबन कुछ 26 क्लासेस उनके एक्सेप्ट की थी, बाकी सारी उनकी डिलीट करवाई थी। तो वो तो एक सियासी जमातों ने बैठ के मामला तय किया था, और अपने अपनी पार्लिमानी पार्टियों में तय किया था। हमारी अपनी पार्लिमानी पार्टी है, पीटीआई की अपनी पार्लिमानी पार्टी है, हर पार्टी ने वो उसको अपने अपने पार्टियों के अंदर तय किया था। ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिस तरह असेंबली में डिबेट होनी चाहिए वो नहीं हुई, लेकिन उसको कम से कम पार्टियों ने उसे ऑन किया था। और हमने अपने मेंबरान असेंबली के साथ, मैं खुद उस इजलास में बैठा था जिसमें हमारे सेनेट और कौमी असेंबली के मेंबरान बैठे थे, हमने उसको अपनी पार्लिमानी पार्टी में उसको पास किया था। बाकी जो बात आप कह रही हैं कि इस तरह की तरमीम में जो 27वीं आ गई बाजू मरोड़ के, और 28वीं शायद नाक मरोड़ के आ जाए, तो मैं एक अर्ज कर दूं आपको कि इस तरह की तरमीमें आती रहती है। आपको याद होगा 18वीं तरमीम से कबल जितनी भी तरमीमें आई थी, और बहुत सारी तरमीमें 18वीं तरमीम में इन्हीं सियासतदानों ने बैठ के उसको सबको ठीक किया था निजाम। तो 28 के बाद जितनी मर्जी बना रहे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस तरह की तरमीम को वापस जाना होता है। और 1973 के आइन की रूह के खिलाफ जो जो चीजें हो रही है, वो सब चीजें वापस आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हमेशा एक ही हाल नहीं रहेगा। और कभी न कभी तो सियासतदानों के भी दिन आ जाते हैं, जैसे पिछली दफा आए थे, और साल बैठ के सब लोगों ने 1 साल से ज्यादा टाइम बैठे और बैठ के पूरे आइन को रिलीज चेक किया, और आप 18वीं तरमीम के जरिए उसका जो हुलिया बिगाड़ा गया था उसको दोबारा बहाल किया। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें अगर कोई करेगा तो वो आर्जी होगी, टेम्परेरी होगी, वो फ्यूचर उसके लिए नुकसानदेह होगी। और तीसरी चीज मैं आपको एक बताऊं कि ये जो सूबे वाला मसला है ना, ये तो मुल्क में इंतशार को आप हवा देने जा रहे हैं। बहुत बड़ा सिंध में इतना बड़ा मैं इंतशार देख रहा हूँ कि आप सोच नहीं सकते। अब बलूचिस्तान में आपका इंतशार है, केपी में आपका इंतशार है, कश्मीर में भी कुछ हल्कों में आपके सामने सूरत, अब आप क्या सिंध में भी ये करने जा रहे हैं? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करने जा रहे हैं। इस तरह के हालात में आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ हो जाएगा? बहुत मुश्किल सूरत हाल है। जो भी इस तरह की बात कर रहा है, मैं फिर वही अर्ज करूंगा, हकायक इसके बरअक्स है। मौजूदा हालात नजर नहीं आ रहे कि ये सब कुछ होगा। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो आने वाला वक्त बताएगा। खुदा करे कि जो कुछ भी हो रहा हो वो पुरअमन तरीके से इस मुल्क के अंदर आए और पूरे कौम के लिए वो कम का पैगाम ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तर्जुमान जी गौरी साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। अडियाला से अलशिफा अस्पताल तक का फासला शायद चंद किलोमीटर हो, मगर पाकिस्तान की सियासत में ये फासला
اب ایگزیکٹو، مقننہ اور انتظامیہ کے درمیان ایک بڑے امتحان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر کے محاذ کو مزید گرما دیا ہے۔ وزیر اعظم سے لے کے جیل حکام تک سبھی کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے۔ ذمہ داروں کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے اور سزا دینے کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے۔ حکومت پہلے ہی سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر چکی ہے، یعنی ایک طرف فیصلے پر نظر ثانی مانگی جا رہی ہے، مگر دوسری طرف فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی ذمہ داری انتظامیہ اور پولیس پر ڈالی جا رہی ہے۔ یہاں پر حکومتی بیانیے میں ایک واضح تضاد ہے جو نظر آ رہا ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ الشفا کی بجائے پمز منتقلی کا فیصلہ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس نے کیا۔ اگر فیصلہ انتظامیہ کا تھا تو سیاسی وضاحت حکومتی وزراء کیوں دے رہے ہیں؟ اور اگر عدالتی حکم کی تشریح سڑک پر جمع ہونے والے لوگوں کی وجہ سے تبدیل ہو سکتی ہے تو پھر حکم عدالت کی اصل حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ حکومت کے لیے ممکنہ خطرہ صرف عدالتی محاذ پر نہیں ہے۔ اپوزیشن کے مختلف دھڑے آہستہ آہستہ ایک کنارے پر جمع ہو رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف تو ایک پیج پر آ چکے، پیپلز پارٹی کے بعض رہنما حکومت سے علیحدگی کے اشارے دے رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہمارے معزز ہیں، مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں شمائلہ رانا صاحبہ۔ میں ان کو خوش آمدید کہوں گی۔ بہت بہت شکریہ شمائلہ صاحبہ، آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ شمائلہ صاحبہ، سیاسی ماحول کے درجہ حرارت کو کم کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسی کیا وجہ بن گئی کہ جس ماحول کے لیے آپ لوگ مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں، بات چیت کی بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیے بات کرتے ہیں، اس کو خود ہی آپ لوگوں نے گرما دیا؟ کیا ہوتا کہ اگر الشفا عمران خان صاحب کو لے جایا جاتا پمز کی بجائے تو شاید آج کچھ سیاسی ماحول جو ہے مختلف ہوتا، منفرد ہوتا اور درجہ حرارت بھی کم ہوتا؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سربت۔ سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گی کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز نے، حکومت نے ہمیشہ رول آف لاء کی بات کی ہے، آئین کی سپرمیسی اور بالادستی کی بات کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا ہم پر بھی کچھ جھوٹے الزامات اور جو ہے وہ مقدمات بنائے گئے تھے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بانی جو تحریک انصاف ہے، عمران خان صاحب ہیں، ان کی صحت کے اوپر ہم نے نہ تو سیاست کی ہے، نہ کرنی ہے، اور نہ ہی ان کی کسی بھی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اور ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہم نے کوئی رسک نہیں لینا، اور نہ ہی ہم نے اس کے اوپر کوئی بھی نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا ہے۔ عدالت سے ایک حکم پاس ہوتا ہے اور ہم نے سب نے کہا کہ ہم اس کو منوعاً تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد کچھ انتظامی امور اس کے اندر جو ہے وہ ایشوز حائل ہو گئے کہ وہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، وہاں پہ پھر وہی ماحول اور وہی جو ہے لا قانونیت، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس جگہ وینیو کے اوپر اس وقت بانی کا جو جانا، یہ انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ از رسک ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کو وہاں سے جو معالجین تھے ان کو اٹھایا، اور ذاتی معالج جو ڈاکٹر فیصل ہیں غالباً اور ان کی بہن جو تھیں، ان کو پورے پروسیس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا، اور ان کی نگرانی میں شفا ہاسپٹل کے اینڈ پمز ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے خان صاحب کا معائنہ کیا اور انہوں نے ان کو روح بصحت قرار دیا، اور ان کو لیکن کہا شمائلہ کہ صاحب، پہلے سے ڈاکٹر بہت فیصل سلطان کو عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو اس پورے پروسیس میں شامل نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر فیصل کو الشفا اسپتال میں بٹھائے رکھا گیا، ڈاکٹر عظمیٰ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے وہ اس پورے پروسیس میں وہاں پر موجود تھی۔ اور اس کے بعد پھر میں ایک اور بھی آپ سے عرض کرتی چلوں، اس کے اندر مجھے کلیئرٹی اور مزید لینی ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہ بات کہتی چلوں کہ جب ان کی بہن ان کو بار بار پوچھ رہی تھی کہ آپ ٹھیک ہیں، اور ان کا انٹرویو بھی آپ نے سنا، اور آج دی گارڈینز اور جو امریکن نیوز پیپرز ہیں اور انڈیا کے جو پیپر ہیں اس میں بھی انہوں نے نیوز پیپر ہیں، انہوں نے لکھا کہ بانی کی جو جماعت ہے اور جو لوگ ہیں ان پہ جو حکومت پہ الزامات لگا رہے تھے وہ اس کی جو نفی کی ہوئی ہے، اور ان کی بہن نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا ہے کہ میرا بھائی بالکل ٹھیک ہے، اور ڈاکٹرز نے ان کو روح بصحت کہا، ان کو فٹنس کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا۔ یہ ان کی سیاست، ان کی بیماری پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی کسی اور چیز پہ سیاست کرو، یہ بیماری رہ گئی ہے، آپ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال کر، لوگوں کو پریشان کر کے آپ لوگوں سے کیا پولیٹیکل آپ سیاسی ہمدردی بٹورنا چاہتے ہیں کہ جی عمران خان بیمار ہے اور
ہم لوگ علاج شمالیہ صاحبہ بہتر ہوتا ہے یہ سیاست کرنے کا موقع ہی نہ دیا جاتا، بہتر ہوتا کہ گورنمنٹ یہ موقع ہی انہیں فراہم نہ کرتی. انتظامیہ کو سپریم کورٹ کی طرف سے حکم کے بعد 2 دن کا وقت دیا گیا. 48 گھنٹے کسی بھی پروٹوکول کے لیے بہت زیادہ وقت ہوتا ہے. 2 دن کے وقت کے اندر اسلام آباد جیسا چھوٹا سا حصہ جہاں پہ آپ نے اڈیالہ سے ایک قیدی کو الشفا میں منتقل کرنا ہے، چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ فاصلہ جو ہے وہ بھی پروٹوکول اس کا متعین نہیں کیا جا سکا. یہ تو سراسر انتظامیہ کی غلطی ہے. گورنمنٹ نے بھی نیگلیجنس اس کے اندر شو کیا ہے. آپ لوگ چاہتے تو ایک سیکیورٹی پروٹوکول ترتیب دے سکتے تھے. 48 گھنٹے بہت زیادہ وقت ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے. دیکھیں پہلے تو ہم لوگوں نے ایک لا کے اندر ایک ایمبیگویٹی تھی جس کو دور کرنا تھا، اور وہ کہ یہ قانون جو ہے دوسرے قیدیوں کے اوپر بھی ہوگا یا جیل مینول کے یا اس کے پریزنر ایکٹ کے مطابق کوئی بھی جو قیدی ہے اس کو سرکاری طور پہ پہلے تو اندر علاج ہوگا. اگر وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور وہاں پہ سہولت نہیں ہے تو پھر اس کو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں لایا جائے گا. تو کیا یہ جو قانون ہے یا یہ جو آرڈر ہے یہ تمام لوگوں پہ دوسرے قیدیوں پہ بھی امپلیمنٹیشن ہوگی اس کی؟ وہ لا کے اندر ایک ابہام تھا، اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے رجوع کیا. لیکن رہی بات کہ ان کی صحت کو لے کر یا ان کو ہاسپٹل میں لے کر آنا، تو آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ ہم لوگ ان کو شفا ہاسپٹل میں ہی شفٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم نے وہاں پہ جو سیکیورٹی اور وہ ساری کلیئرنس اور وہ سارا تھا وہ ہم نے کروا لیا تھا اور کر رہے تھے. لیکن انتظامی امور جنہوں نے سنبھالنا ہے ان کا یہ فیصلہ تھا، پولیس کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ یہاں پر اگر آئے تو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اور یہ ان کے لیے خطرہ ہے. لہٰذا ان کو آپ وینیو چینج کر دیں. دیکھیں ان کو ان کے علاج سے غرض ہونی چاہیے. ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وینیو کیا دیا گیا اور مینیو کیا دیا گیا. ان کو یہ ہونا چاہیے کہ بانی کا جو علاج ہے ایک شخص ایک خاندان ایک شخص اگر سہمت ہی نہیں ہے ایک جگہ پہ علاج سے متعلق. ابھی پیمز کے حوالے سے ایک جو سٹی اینجیوگرافی مشین ہے اب اس کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی خراب ہے. عمران خان صاحب کے جانے کے بعد یہ پتہ چلا، پھر شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر انکوائری کمیٹی بنا دی. 7 لوگ کمیٹی کا حصہ ہیں اور اس کی وجہ سے لاکھوں جو لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوتے رہے. تو جہاں پر علاج کی سہولت ہی نہیں ہے شمائلہ صاحبہ، وہاں پر آپ عمران خان صاحب کے ٹیسٹ کیسے ممکن بناتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو شفا ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز تھے وہ لوگ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے ان کو ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا، اور جو ڈیٹیل ان کی جو ہیں وہ چونکہ قیدی اور ان کا ایک ادبانی کا جو معاملہ ہے وہ کورٹ نے ہی میرا خیال ہے اس کو پبلک کرنے سے روکا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اینجیوگرافی کی جو مشین ہے یا جو اینجیوگرافی کی تو مشین نہیں ہوتی، وہ تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کا جو وین کے تھرو آپ کا وہ کیا جاتا ہے، آپ کیمرہ ڈالا جاتا ہے. اور اگر اینجیو پلاسٹک کی یا کوئی اس طرح کی سہولت یا کوئی مشینری میں ایشو آیا ہے، اس کی فوری کمیٹی بن گئی ہے. اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے، اور یہ بھی میرا خیال ہے کل منڈے تک اس کی رپورٹ بھی پیش ہو جائے گی. لیکن جو کنسلٹنٹ ہے ان کی یہی رائے تھی کہ شفا اسپتال کے ڈاکٹرز اگر جا سکتے ہیں. پیمز ایک اور بھی بڑی تنقید حکومت کے اوپر ہے، حکومت پہ یہ بھی تنقید ہے کہ اگر آپ الشفا اسپتال کے ڈاکٹرز وہاں پر بلا سکتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہوتا کہ آپ ڈاکٹر فیصل کو الشفا میں بٹھائے رکھتے؟ ڈاکٹر فیصل عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، سپریم کورٹ کا واضح حکم تھا کہ ان کے ذاتی معالج کو بھی ان تک رسائی دینی چاہیے، تو ان کو بھی ساتھ بلا لیا جاتا. تو یہاں پر ابہام کیوں آیا؟ اس پہ کوئی حرج نہیں. دیکھیں جب بانی پی ٹی آئی جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا ان کو رات کو وہاں پر لے کر آئے تھے. اس کے بعد ان کے جو ذاتی معالج ہے 1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا، ان کو بلایا، ان کے ساتھ گو کے ڈاکٹرز کی ہی ملاقات ہوئی تھی، اور 1.5 گھنٹہ ان کو اس پروسیجر کے بارے میں بتایا اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا تھا. لیکن میری ناقص رائے کے مطابق اور انفارمیشن کے مطابق جو ڈاکٹر فیصل اور ان کی بہن تھی، ان کے جو معالج ہیں وہ ان کے ساتھ تھے اس ٹیم کے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں تو اس کو میں ڈبل چیک بھی کرتی ہوں، اور اگر نہیں تھے تو ان کو اگر وہاں پہ ہوتے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ موجود تھے وہاں پہ.
اچھا لیکن ایک یا وہ کلیئر اگر پکچر آ موجود جانی تھے تھی کیونکہ اس وقت یا عمران وہ خان صاحب کو جس موجود طرح تھے سے تو ٹیسٹ یا ہوئے ان کی وہاں پہ شمائلہ نگرانی صاحبہ میں اس جو میں یہ بتایا چیزیں ہو جاتا رہا رہی کہ تھی، عمران خان کو آنکھ کے لیے جو ڈراپس دیے جا رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو کے ڈاکٹرز بھی اس چیز سے لائم تھے کہ کس نوعیت کے آنکھ کے لیے ڈراپس دیے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو اس دوائی کا نام یاد نہیں تھا, ان ڈراپس کے حوالے سے ڈاکٹرز کو بھی یاد نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو کون سے ڈراپس جو ہے وہ فراہم کیے جا رہے ہیں. اگر ذاتی نالج وہاں پر ہو بالکل اسی طرح سے جیسے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈاکٹر عدنان ہوا کرتے تھے تو چیزیں زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتی ہیں. اور جو سیاسی ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل جو ٹمپریچر ہے اس کو کول ڈاؤن کیا جا سکے, وہ کسی طرح نیچے آ سکے. لیکن اس وقت تو پی ٹی آئی ہو, مولانا صاحب ہوں, دیگر اپوزیشن لوگ ہوں, وہ تو حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, اس وقت آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن میں یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ وہ لوگ جلسے کریں, وہ اپنے احتجاج کریں, لیکن وہ ایک لمٹ میں کریں جس سے کہ جمہوریت کو نقصان نہ ہو, جس سے املاک کو نقصان نہ ہو. وہ اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو اس سے ہماری کوئی گورنمنٹ کی نروس کمزور نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی صورتحال ہے اس کے اندر کسی بھی قیدی کی اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے, نہ ہم نے کی ہے. اب ان کی جماعت کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ان کی صحت کے اوپر سیاست کرنا اور سیاسی ہمدردی جو حاصل کرنا وہ چھوڑ دیں. ایکچوئل فیکٹ یہ ہے کہ وہ صحت مند ہیں, وہ خود بھی کہتے ہیں, ان کو ڈاکٹرز نے بھی کہا. اور ہاں دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ مریض کو کب سرجری کی, کب دوائی کی, کب اس کو داخلے کی اور کب اس کو گھر بھیجنے کی ضرورت ہے. یہ سروت نہ تو آپ کر سکتے ہیں یا نہ میں کر سکتی ہوں. تو ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیکن بانی شمائلہ صاحبہ یہ جو ذاتی معالجین ہوتے ہیں, عمران خان صاحب ایک قیدی ضرور ہیں لیکن وہ دیگر قیدیوں سے مختلف ہیں, وہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں. تو اگر ان کے ذاتی معالج یہ پریسکرائب کریں گے یا وہ یہ بتائیں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ قوم اس کے اوپر زیادہ سہمت ہوگی, عدالتیں اس کے اوپر زیادہ اطمینان کا اظہار کریں گی, پی ٹی آئی اس پہ زیادہ اطمینان کا اظہار کرے گی. اور گورنمنٹ کے خلاف اس وقت جو پوزیشن اپوزیشن کی پارٹیز نے لے لی ہے وہ پوزیشن بھی نہیں رہے گی. لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے سختیاں ہیں کیونکہ مولانا صاحب نکلنے کو تیار بیٹھے ہیں, پی ٹی آئی نکل رہی ہے, کسان نکلنے کو تیار بیٹھے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہیں پہ بات آ گئی کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ لوگ بانی کی صحت کو جو ہے وہ نشانہ بنا کر اور اس کا محور بن کے اور یہ اپنی لوگوں سے, عوام سے, انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں, آپ نے یقیناً جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو اور انٹرنیشنل نیوز پڑھی ہوں گی, اس کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہو گئی ہیں کہ ایسا کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ بانی کو جیل میں نہیں ہے, نہ وہ قید تنہائی کے اس میں تھے. ان کی بیوی سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, ان کے بچوں سے بھی باتیں ہوتی رہی. میں نہیں کہہ رہی کہ انٹرنیشنل میڈیا اور جو ہے وہ الیکٹرانک ان کا پرنٹ میڈیا جو کہہ رہا ہے, آپ نے یقیناً وہ خبر پڑھی ہوگی. اور انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ جو پریٹینڈ کیا جا رہا تھا, جو ظاہر کیا جا رہا تھا کہ بانی جو ہیں وہ تنگ ہیں, بیمار ہیں, پریشان ہیں اور ڈپریشن میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنے آپ ہی تھے, وہ جو ان کی وہ تھی وہ دم توڑ گئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ پروپیگنڈا کرنے میں یہ لوگ ماہر ہیں, لیکن پلیز اپنی بانی کو تو معاف کر دیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہماری معزز مہمان شمائلہ رانا صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی, آپ کے وقت کے لیے شکریہ. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ایک طرف سے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے مذاکرات کی آفر کی گئی ہے پی ٹی آئی کو. لیکن اگر اس پورے سیاسی ماحول کے اندر درجہ حرارت کو نیچے لانا ضروری تھا تو اس کے لیے ضروری تھا عمران خان صاحب, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ ان کی رسائی ہونی چاہیے, علاج معالجہ ان تک پہنچنا چاہیے. اور در حقیقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ایک معزز بینچ نے بھی یہ فیصلہ دیا تھا, یہ حکم دیا تھا بلکہ, کہ عمران خان صاحب کو الشفا اسپتال میں منتقل کیا جائے. گو کہ ایسا نہیں ہو سکا. اس کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو حکم نامہ عدالت کی طرف سے آیا اس کے اندر ابہام موجود تھا, لیکن اس کے لیے وقت موجود تھا. اگر حکومت چاہتی تو عمران خان صاحب کے لیے 2 دن کے اس وقت کے اندر سیکیورٹی پروٹوکول کا بھی خیال کیا جا سکتا تھا, ان کو جیل سے باحفاظت اسپتال بھی منتقل کیا جا سکتا تھا, جس کے لیے باقاعدہ حکم تھا, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اب ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت وقت کے لیے مشکل کھڑی ہو رہی ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی تمام تر کوششیں, ہمت اور طاقت کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تقریباً بن چکے ہیں. ایک تحریری معاہدہ جو درکار تھا وہ بھی تقریباً اپنے حتمی مراحل کے اندر داخل ہو چکا ہے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جن کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کو ہم نے بیساکھیاں فراہم کی ہیں تاکہ اس ملک کو بچایا جا سکے, جمہوریت کو بچایا جا سکے. ایسا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی موجودہ حکومت سے ناراض ہیں اور کسی بھی لمحے ممکنہ طور پہ
मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस कश्ती के सवार हो सकते हैं जिसके लिए वो इस निज़ाम का तख्ता पलटने की बात कर रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर दबाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी माहौल गर्म करने की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल नज़र आ रहा है कि हुकूमत के लिए मुश्किल है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस पूरे प्रोसेस को किस तरह से लेके आगे बढ़ती है, क्या इतनी सख्त और ताकत उसके अंदर मौजूद रहेगी कि इस पूरी मुत्तहिदा जो जॉइंट अपोजिशन बनने जा रही है उसका मुकाबला किया जा सके। अब दोनों तरफ से जो है वो सियासी दावपेच खेले जाएंगे, देखना यह होगा, क्योंकि पहले भी सिस्टम में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अपना की रोल प्ले किया था। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब तो मौजूद हैं लेकिन उनकी कश्ती कोई और है, किसी और के सवार हैं वो। अब देखते हैं कि हुकूमत उन्हीं मौलाना और उसी अपोजिशन का मुकाबला कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन जो भी हो इस मुल्क में वो अमन व अमान के लिए दुरुस्त होना चाहिए, अवाम के लिए बेहतर होना चाहिए और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।